नाज़रीन, प्रोग्राम आज की बात के साथ मैं हूं इम्तियाज मीर। इलेक्शन, आजाद कश्मीर का इलेक्शन बड़ा अहम इलेक्शन है। जिस तरह की ज़बान इस्तेमाल की जा रही है, गंडापुर साहब इस्तेमाल कर रहे हैं, इसको किसी तौर पर न हमारा मजहब, न हमारा मुआशरा, न हमारा मुल्क, कोई भी मुआशरा इसको जो है ना तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं। ये कैसी जमात है, ये कैसी हुकूमत है जो इसके ऊपर खामोश है, जो इन्होंने बयान दिया है। और ऐसी जमात जो तब्दीली की बात करती थी, जो गुड गवर्नेंस की बात करती थी, जो कहते थे हम पीपल्स पार्टी से अच्छे हैं, नून लीग से अच्छे हैं, खान साहब उनको स्टेज पे लेकर ये तासुर दे रहे हैं कि मैं इनके साथ हूं, ये मेरे करीब हैं। जो इस तरह ज़बान इस्तेमाल करेंगे, आप शिकस्त दें, नून लीग को शिकस्त दें, पीपल्स पार्टी को शिकस्त दें, सियासी मैदान में शिकस्त दें, या विक्टिमाइजेशन से या इस तरह की ज़बान से आप शिकस्त नहीं दे सकते हैं। कश्मीर का इलेक्शन बड़ा अहम है। काफी ऐसे गैलप के सर्वे या कुछ और चीजें, कुछ और सर्वेज काफी जगह ऐसे आए हैं, कभी कभी ऐसे अपसेट आए हैं तारीख में पाकिस्तान के अंदर। क्या यहां भी अपसेट आएंगे? हमेशा गवर्नमेंट, जो भी गवर्नमेंट होती है वो जीत के आती है, लेकिन 10 का इलेक्शन आपके सामने, 249 का इलेक्शन आपके सामने, कुछ अपसेट भी इस तरह के आते हैं। लेकिन ये वाहिद गवर्नमेंट है जिसकी कारकर्दगी आपके सामने। 3 साल का अरसा कोई एक वादा इस गवर्नमेंट ने पूरा नहीं किया है। कहते हैं महंगाई बढ़ी, कहते हैं कि मियां साहब जिम्मेदार थे, जरदारी साहब जिम्मेदार हैं, मुल्क के अंदर कोई तब्दीली नहीं है, कहते हैं ये जिम्मेदार। कोई भी चीज इस गवर्नमेंट से हम पूछते हैं, ये सब पिछली गवर्नमेंट्स को जिम्मेदार समझते हैं। नाकाम, नाअहल गवर्नमेंट कहीं भी कामयाब हमें होते हुए नजर नहीं है। इसी के ऊपर अपने स्टूडियो में दावत दी है डॉक्टर फौजिया हमीद साहिबा, रहनुमा है PSP की, MA रह चुके हैं। डॉक्टर साहब, मैं आपको वेलकम करता हूं अपने शो में। और उसी के साथ मोहतरम जनाब सलमान खान साहब, सदर नून लीग, कराची से उनका ताल्लुक है और सदर भी कराची के हैं। मैं आपको वेलकम करता हूं अपने शो। थैंक यू सर। डॉक्टर साहब, अहम इलेक्शन है, 3 बड़ी सियासी जमातें हैं, आमने सामने हैं। ये एक राइट है, सामने की जमात भी है नून लीग की, पीपल्स पार्टी की, वो तनकीद करें इनके ऊपर कि ये नाअहल हैं, डिलीवर नहीं कर सके हैं, लेकिन यहां से उनके ऊपर पर्सनल अटैक होता है। क्या कहेंगी? आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया मीर साहब, आपने मुझे मदऊ किया। बहुत अफसोस होता है जब PTI के कोई नुमाइंदा आता है और ख़ास तौर पे उनके मिनिस्टर्स आते हैं और जिस तरह की गुफ्तगू वो इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जब आप थोड़ी सी हिस्ट्री को देखते हैं PTI की, तो उसमें हमने ये चीज़ देखी है कि जो ज़्यादा बदज़ुबान है, जो ज़्यादा गाली गलोच करता है, जो ज़्यादा बदतहजीबी का मुजाहरा करता है, वो इनकी पार्टी में बहुत की पोस्ट पे होता है। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि इमरान खान साहब की शख्सियत में भी ये जज्बातियत बहुत ज़्यादा है, और ये जज्बातियत जो है झलकती है उनके तमाम कारकुनान में। और बजाय ये कि वो शटअप कॉल दें ऐसे लोगों को, वो उनको एनकरेज करते हैं। जिस तरह की ज़ुबान ये कश्मीर इलेक्शन में जो है गंडापुर साहब जो है इस्तेमाल कर रहे हैं, ये किसी तरह भी जस्टिफाई नहीं करती। कभी तो वो किसी पार्टी के लीडर को, उसके बानी को बहुत कुछ बोल देते हैं, और कभी किसी पार्टी की खातून को वो कहते हैं कि मैं थप्पड़ मार दूंगा। आपको ये हक किसी ने नहीं दिया कि आप किसी को फिजिकली टॉर्चर करें। अगर आपको कोई बात करनी है तो आप जो है पॉलिटिक्स पे बात करें, आप उनकी जो पॉलिसीज़ हैं उन पे क्रिटिसाइज़ करें, ना कि आप पर्सनल अटैक्स करें।
پی ٹی آئی کا یہ وتیرہ رہا ہے کہ یہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن جو ہے اس کے یہ ماسٹر ہیں. ان کے جو لیڈر ہیں, جو ان کے عمران خان صاحب کو ہی میں سب سے پہلے یہ بات کہوں گی, میں اس لیے ان کو زیادہ جو ہے رسپانسبل ٹھہراتی ہوں کہ انہوں نے کسی بھی اپنے منسٹر کو آج تک اس چیز کی وارننگ نہیں دی کہ آپ اس قسم کی گفتگو نہ کریں. گنڈا پور صاحب نے 12 دفعہ اس طرح کی گفتگو کی, اور بلکہ ان کے اور منسٹرز نے بھی اسی طرح کی گفتگو کی. ان کے واڈا صاحب کی ایسی ہی لینگویج ہے. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ ایک پولیٹیکل لیڈر جو ہوتا ہے وہ ایک رول ماڈل ہوتا ہے عوام کے لیے, اور عوام اس کو ووٹ اسی لیے دیتی ہے کہ عوام اس کو پسند کرتی ہے, اس کے کردار کو پسند کرتی ہے, اس کی گفتار کو پسند کرتی ہے, اس کے جو طور طریقے ہیں اس کو پسند کرتی ہے, اور وہ سمجھتی ہے کہ یہ کیپیبل ہے جو ان کے جو حقوق ہیں ان کو کی حصولی کے لیے. لیکن جب اس قسم کے لوگ اسمبلیوں میں آ جائیں گے جن کی لینگویج ایسی ہوگی, تو آپ بتائیے کہ آپ کا رول ماڈل کیا ہوگا. ایک دور, بلکہ میں ابھی ایک پروگرام دیکھ رہی تھی, اس میں میں نے دیکھا کہ بات ہو رہی تھی بھٹو صاحب کی ہو رہی تھی. میں پیپلز پارٹی سے میرا تعلق نہیں ہے, لیکن وہ بھٹو صاحب کی بات کر رہے تھے کہ بھٹو صاحب ایک دفعہ آ رہے تھے اور اس میں روڈ پہ لوگ بیٹھے ہوئے تھے جن کے سامنے انہوں نے گزرنا نہیں تھا, اور ایک نابینا شخص بیٹھا ہوا تھا, اور اس نے کہا کہ میں اس کو دیکھ تو نہیں سکتا لیکن میں اس کی خوشبو کو محسوس کروں گا. تو اس طرح کے جو لیڈرز ہیں یہ لوگوں کے عوام کا جذبہ ہوا کرتا تھا. تو آج جذبہ ایسا ہے کہ لیڈرز نے اپنی عزتوں کو خود خراب کر دیا ہے. تمام پولیٹیکل لوگوں کی جو ساکھ کو نقصان پہنچ رہا ہے, اور اگر پی ٹی آئی نے اپنا یہی وتیرہ رکھا تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ پولیٹیکل جو لیڈرز ہیں ان کی ساکھ کو نہ صرف نقصان پہنچے گا, پولیٹیکل پارٹیز کو بھی نقصان پہنچے گا, اور اس کا اثر آپ کے ملک پہ بھی پڑے گا. ٹھیک ہے سلمان خان صاحب, ایک تو زبان استعمال جو کی جا رہی ہے سیاست کے اندر, جو آپ کو پتا ہے, ایک تو سیاست کو بھی نقصان ہے, جمہوریت کو بھی نقصان ہے, پارلیمنٹ کو بھی نقصان ہے. پہلے سے ہی کہا جاتا ہے کہ ہم جیت رہے ہیں, ایک تو دھاندلی کا الزام بھی لگایا جا رہا ہے. کیا کہیں گے آپ اس کے اوپر؟ دیکھیں, میرا تو بھی سب سوال ہوگا ان لوگوں سے جن لوگوں نے عمران خان کو ووٹ دیا. میں بڑا کلیئر ہوں کہ یہ جو زبان علی امین گنڈا پور صاحب استعمال کر رہے ہیں, مراد سعید استعمال کرتے ہیں, اگر آپ 2018 سے پہلے چلے جائیں دھرنے کے ٹائمز میں اور عمران خان کی کوئی آپ 5-6 سپیچز دیکھ لیں تو گھما پھرا کے وہ بھی یہی ایگزیکٹلی لینگویج یوز کرتے تھے. انہوں نے ہمارے بڑے سینئر رہنما ہیں رانا ثناء اللہ صاحب, آپ کو یاد ہوگا انہوں نے کہا تھا کہ جی میں اس کو مونچھوں سے پکڑوں گا, اور یہ تو اگر آپ آج عمران خان کی مجبوری یہ ہے کہ ہی از پرائم منسٹر اینڈ ہی کین ناٹ ایکچولی ایکسپریس ہز فیلنگس. اب اپنے جذبات کی ترجمانی کرنے کے لیے انہوں نے 1-2 لوگوں کی ڈیوٹی لگائی ہے. ایک ان کی جو وہ ترجمانی کرتے ہیں علی امین گنڈا پور, جو وہ اپوزیشن کے لیے اپنے دل میں جو جذبات رکھتے ہیں. گنڈا پور از ایکچولی ہز ایمبیسڈر آف ایکسپریشن, وہ ان کو ایکسپریس کرتے ہیں. دیکھیں, علی امین نے جو بدتمیزی کی اس سے پہلے جس پہ الیکشن کمیشن نے بھی ایکشن لیا, اس کے بعد وہ کافی تھا, لیکن جب عمران خان آئے ہیلی کاپٹر میں, وہ اپنے ساتھ ان کو لے کر آئے, وچ مینس کہ جو سینئر لیڈر ہے وہ اس کو انڈورس کر اس کنڈکٹ کو انڈورس کر رہا ہے کہ میں اس کے پیچھے کھڑا ہوں. تو اس میں ہمیں علی امین گنڈا پور سے تو کوئی شکایت کی ضرورت نہیں ہے, وہ کر رہا ہے جو اس کو ایڈوائز کیا گیا ہے, جو اس کا سپریم لیڈر چاہتا ہے. Now اب what is the issue with Imran Khan? Because whatever Ali Amin Gandapur has said, I attribute it to Imran Khan. Now عمران خان کا اب تھوڑا سا یہ دیکھیں, کیا ان کی خواتین کے بارے میں اتنی نیگیٹیوٹی کیوں ہے ان کے اندر؟ اس پہ تھوڑا سا جو ہمارے یہاں ان کو کوشچن کرنے کی ضرورت ہے, میڈیا بھی کرے. لیکن سنا پہلے کہتے ورکر جذباتی ہو جاتا تھا, آج تو منسٹر ایسی زبان استعمال کر رہے ہیں. سر دیکھیں, ورکرز تو آج کل تماشا دیکھ رہے ہیں. ہاں صحیح کہہ رہے ہیں. جب اس طرح کے لیڈرز جیسے اسمبلی کے اندر آپ نے دیکھا لاہور میں اسٹیج شو کے ایکٹر بن جائیں گے تو لوگ تماشا ہی دیکھیں گے نا. یہ وہ تھیٹر ہے جو بنا ٹکٹ کے ہے, لوگ تماشا دیکھ رہے ہیں. علی امین گنڈا پور صاحب وہ بال ہلا کے میں یہ کر دوں گا, لوگ تماشا دیکھ رہے ہیں. فار دیم اٹس لائک اے کامیڈی شو. آنیسٹلی اس میں کیا ترقی کی بات ہوئی ہے, کیا کشمیر کے لوگ کیا دیکھ کر اس گورنمنٹ کو ووٹ کریں گے؟ بریک کے بعد آتا ہوں. 3 سال
آپ تفریق آپ نے پرووائڈ کی ہے ہاف این آور کی, دے ویری ہیپی کہ یار ٹی وی میں اتنے اچھے مزاحیہ پروگرام اب آنے بند ہو گئے ہیں, صرف پولیٹیکل شو آتے ہیں, تو یہ تفریح ان کو دی ہے, تو پیپل آر ویری ہیپی. دیکھیں نا یہاں گورنمنٹ نے 3 سال میں کیا کیا, کارکردگی آپ کے سامنے, ڈاکٹر صاحب کارکردگی آپ کے سامنے, وہی کہہ رہے ہیں کہ میں وہاں بھی جو ہے کہ تبدیلی لاؤں گا. کون سی تبدیلی ہوگی اس گورنمنٹ سے, کیا ایکسپیکٹیشنز کی جاتی ہیں؟ بریک کے ٹائم میں بریک کے بعد آتا ہوں, ڈسکشنز کو یہیں سے بڑھاتے ہیں. ویلکم. ہاں سمجھ صاحب, کارکردگی کیا ہے؟ ایک تو آپ کی گورنمنٹ ہے وہاں جو ہے, اور آپ کو بھی ٹائم ملا بہت ہی حد سے زیادہ. شہباز شریف صاحب کہاں ہے اس پوری کیمپین میں؟ وہ نظر نہیں آ رہے. بڑے اچھے ایڈمنسٹریٹر, پولیٹیشنز, لوگ بار بار کہتے ہیں وہ غائب ہو گئے, کیا وجہ ہے؟ دیکھیں جو لوگ پارٹی سے جڑے ہوئے ہیں ان کے ساتھ رابطے میں ہیں, ہمیں تو ڈیلی انسٹرکشنز ان کی مل رہی ہیں, ایک ایک چیز کی وہ مانیٹرنگ کر رہے ہیں. پارٹی میں پارٹی کا صدر ہر چیز کی ذمہ داری لگائی جاتی ہے. انہوں نے ذمہ داری مریم صاحبہ کی لگائی ہے, وہ گئی ہیں, انہوں نے کیمپین کی ہے. شہباز شریف صاحب کے پاس نیشنل لیول کے اور انٹرنیشنل لیول کے اور بڑے چیلنجز ہیں ایز اے لیڈر آف اپوزیشن, اور وہ لیڈر ہیں جو ہمیشہ خود سے آگے بڑھ کے پرو ایکٹیولی چیزوں کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرتے ہیں. آج وہ لیڈر آف اپوزیشن ہے, لیکن میں آج آپ کی شو میں یہ کہہ رہا ہوں, ہی از اے ڈی فیکٹو پرائم منسٹر رائٹ ناؤ. اس وقت وہ جو کام کر رہے ہیں سپورٹ کرنے کے لیے پاکستان کو, وہ آپ کا پرائم منسٹر نہیں کر رہا. جو انہوں نے اپنا ایک ایکسٹریکٹ بنا کے بجٹ کے اوپر پیش کیا, جو سب کو دیا, تمام سینئر لیڈرشپ کو پاکستان کی, وہ آپ دیکھ لیں. آپ اسی طرح سے ان کی صرف آپ میسیجز بھی دیکھیں, فیس بک کے اوپر بھی انہوں نے جا کے چائنا کے سفیر سے بھی ملے, وہ پریشان رہتے ہیں, وہ ان سے آ کے یو ایس سے بھی لوگ آ کے ملے, ان کے آ کے برٹش کونسل سے بھی لوگ آ کے مل رہے ہیں. لوگ اب انہیں سے ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ بھئی ایک چیز, کراؤڈ پولر نہیں ہے, کرسمیٹک نہیں ہے, اتنی سخت تنقید نہیں کر سکتے جس طرح مریم نواز صاحبہ کھل کے کرتی ہیں. دیکھیں کراؤڈ پلر کیا ہوتا ہے, کراؤڈ پلر کیا ہوتا ہے, دیکھیں اس طرح تقریر کر سکتے ہیں جیسا مریم نواز صاحبہ کھل کے کرتی ہیں. دیکھیں کھل کے وہ اس سے زیادہ کرتے آئے ہیں. اگر آپ ان کا اسٹیبلشمنٹ کے اوپر نہیں, اس سے پہلے اگر آپ ان کا دیکھ لیں تو انہوں نے پولیٹیکل خان صاحب کے اوپر بڑا ٹھیک ٹھاک کیا ہے, بڑا ٹھیک ٹھاک کیا. باقی اداروں کو لے کے ان کا ڈاکٹر صاحب ہنس رہی ہیں, مسکرا رہی ہیں, ایک شروع سے نہیں, ٹھیک ہے, آپ مجھے پتہ ہے کس طرح وہ کر رہے ہیں. ہی از ویری کنسسٹنٹ. آپ یہ دیکھیں امیر صاحب کہ وہ بڑے کنسسٹنٹ ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ بھئی یہ میرا اپنا بیانیہ ہے نا, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اداروں کو بھی اپنے حدود میں رہ کے کام کرنا چاہیے, اور پولیٹیشنز کو بھی. کوئی غلط تو نہیں ہے. ہاں اب ہر ایک پولیٹیشین کا آپ 100% یونیفارم تو نہیں بنا سکتے نا پارٹی کا. ہر کسی کے پرسنل ایٹریبیوٹس ہوتے ہیں, بات کرنے کا اسٹائل ہوتا ہے. کیا زرداری صاحب کا اور بلاول صاحب کا ایک ہی اسٹائل ہے؟ تو کیا زرداری صاحب کراؤڈ پلر نہیں ہے, بلاول صاحب کراؤڈ پلر ہے؟ No, it's not like that. زرداری صاحب, so there is no comparison, there is no like میں سمجھتا ہوں یہ مریم صاحبہ کا تو ایک نیکسٹ جنریشن ہے نا, یہ تو انشاءاللہ فیوچر ہمارا انہی کے ساتھ ہے پاکستان کا. لیکن جو شہباز صاحب کی خدمات ہیں, جو شہباز صاحب نے کام کیا, آج پارٹی جہاں کھڑی ہے وہ اسی کی میراث ہے ہماری. آج اگر نون لیگ کے تمام تر اپوزیشن, اور آپ کو یاد ہوگا میر صاحب 2018 میں ہم غدار بھی تھے, ہم نے ہر وہ حرکت کی تھی جس سے ہم مرتکب تھے, ہر گناہ, بڑے سے بڑے گناہ کے, ہم نے ناموس رسالت کے بھی خدا نہ خواستہ لیکن ہم پہ الزامات لگائے گئے, اس کے باوجود بھی پی ایم ایل این ایلیمنیٹ نہیں ہو سکی. یہ تو صحیح ہے, وہ کیوں نہیں ہو سکی؟ وہ اس لیے نہیں ہو سکی کہ اس کے پیچھے میاں محمد نواز شریف کی پارٹی کا اور شہباز شریف صاحب کی خدمت تھی. ٹھیک ہے, پار پلانٹ لگ گئے. آج دیکھیں, آج ہم بیٹھے ہوئے ہیں, اللہ کا شکر ہے اب میں صرف 13 سے 17 تک کی پرفارمنس آپ دیکھ لیں اور مجھے بتا دیں کہ پاکستان کی تاریخ اس پہ آتا ہوں, اس پہ میرا ایک تو مریم نواز صاحبہ کی جو تقریر, جو کراؤڈ کرسمیٹک جس طرح ہیں, شہباز شریف صاحب آپ کو اس طرح نظر آ رہے ہیں. بیانیہ فرق آپ کو ہے تو ان کی اپروچ وہ مفاہمت کے, جس طرح مفاہمت کو لے کے مریم نواز صاحبہ مفاہمت کو لے کے نہیں چلے, کیا کہیں گے ان دونوں چیزوں؟ دیکھیے یہ تو بڑی ایک واضح سی بات ہے, اور یہ ہر شخص جانتا ہے کہ پارٹی میں درار تو ہے,
اور پارٹی میں گروپنگ بھی ہوئی ہے، اور اس میں مریم نواز صاحبہ کا ایک اپنا گروپ ہے، شہباز شریف صاحب کا ایک اپنا گروپ ہے. لیکن اگر شخصیت کی بات کریں اور اگر ہم پرفارمنس کی بات کریں تو نو ڈاؤٹ شہباز شریف کا بالکل کافی ان کا جو ہے ان کی خدمات ہیں پارٹی کے لیے. لیکن یہ بات کہنا کہ جی وہ بالکل ارشد وورا مصطفیٰ کمال ایک پیج پہ ہیں، بالکل وہ ایک ہی پیج پہ. اب رہنے دینا میڈم والی بات نہ کریں نا. آپ کسی پارٹی پہ اتنی گہری تنقید کر رہی ہے کہ جی دراڑ ہے، گروپنگ ہے، اور وہ نہ کریں نا. میں آپ کے لیڈر کو آپ سے زیادہ جانتا ہوں، آپ اپنی بات نہ کریں نا وہ باتیں. آپ اتنی بات آنی ہے، آپ کی بات کرتی ہے، دراڑیں ہیں، گروپنگز ہیں. آپ وورا صاحب کو پہلے مصطفیٰ کمال کو ایک پیج پہ لے آئیں. میں I take my words back. میں بات کر کمپلیٹ بات کروں. آپ ذمہ داری سے الزام لگائیں نا. I cannot ایلیگیشن لگانے کے پیچھے کوئی تحقیق کریں نا. آپ اتنی کانفیڈنس سے کہہ رہی ہیں. ڈاکٹر صاحب آپ بات کریں. میں سلمان ڈاکٹر صاحب آپ بات کریں کہ جب انسان کو آپ اپنی بات کریں. نہیں بتائیں نا وورا صاحب ایک پیج میں ہے، بتائیں مجھے. نہ پوائنٹ آف ویو کا الگ ہو سکتا ہے. ہاں میں میری بات کا جواب نہیں بس ٹھیک ہے. ہاں بات کریں ڈاکٹر صاحب میری طرف آپ بات کریں. ڈاکٹر صاحب آپ کی بات کا میں جواب کیوں دوں؟ آپ اینکر ہیں. نہ ہاں بات کریں، آپ بات کریں اپنا پوائنٹ آف ویو کریں. پوائنٹ آف ویو ان کا الگ ہے. صحیح. کیا صاحب آپ مجھے ان لوگوں کے ساتھ بٹھایا کریں جن میں برداشت. ہاں بات کریں. ہاں پارٹی کی کے اندر جو ہے دراڑیں ہیں، یہ سب لوگوں کو پتہ ہے. اور اس کے بعد جو ہے مجھے جو ہے سب ٹھیک ہے بات کریں آپ اپنی بات کریں. شہباز شریف صاحب کی جو ایک اپنا الگ گروپ ہے، وہ اپنے اس سٹانس کے ساتھ چلتے ہیں اور مفاہمت کے ساتھ چل رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اور یہ اگر آپ بات کریں جی ارشد وورا صاحب جو اور مصطفیٰ کمال صاحب ایک پلیٹ پہ ایک اس پہ ہیں کہ نہیں ہے، وہ ایک جو ہے سٹیج پہ بھی ہیں. اور ایک آپ مجھے بتائیے کہ آپ نے کس طرح سے یہ بات کر دی. میں سوال کر رہے ہیں. سوال کرنے ایک پیج پہ ہے. سوال پہ یہ کوئی سوال بنتا ہی نہیں ہے نا. پہلی بات تو یہ کہ آپ کو میری بات کو سننا چاہیے تھا کہ میں کیا بات کر رہی ہوں، اور اس کے بعد پھر آپ اپنی ایک سٹیٹمنٹ دیتے. اس سٹیٹمنٹ کو پھر میں ٹھیک ہے میں اس کو ایکسیپٹ کرتی نہیں کرتی وہ ایک الگ بات ہے. اور ہر شخص کی جو جمہوریت ہے صاحب، اور اس میں ہر شخص کی جو رائے ہے اس کا احترام کرنا بہت سخت ضروری ہے. یہی مسئلہ ہے کہ ہماری جو آج کل کی جو سیاست ہے، جو نئے نئے لوگ سیاست میں آ رہے ہیں، ان میں برداشت نہیں ہے. ان کو یہ پتہ ہی نہیں کہ جمہوریت ہے کیا چیز. جمہوریت جو ہے وہ سب سے پہلے پہلی چیز کو آپ سمجھیے، اس کے بعد آپ کسی کی پارٹی کی پالیسیز پہ آ کے تنقید کریں. اور ہم نے بڑا ٹائم لگایا ہے اس سیاست میں. یہ جو بال ہیں یہ ایسے سفید نہیں ہوئے، یہ ایک ٹائم لگ چکا ہے. اور اس میں جب آپ نون لیگ کی بات کرتے ہیں تو اس میں بالکل کتنے تو گروپس بنے ہوئے ہیں. نہ صرف نون میں، بہت سی اور سی پولیٹیکل. آپ پی ٹی آئی کی بات کریں، پی ٹی آئی میں کتنے گروپس ہیں، لیکن پی ایس پی میں کوئی آپ کتنے گروپس ہیں پی ٹی آئی میں. پی ایس پی تو جب ایوان میں جائے گی تو پھر اس کے بعد آپ کو پتہ چلے گا کہ اس کے کتنے گروپس ہیں یا گروپس نہیں ہیں. اور یہ بالکل اگر کوئی پارٹی میں کوئی گروپنگ کر رہا ہے یا نہیں کر رہا ہے، یہ ایک الگ دوسری بات ہے. اس بات کو تو ہم آگے جا کے، پہلی بات تو یہ کہ جو چیز ہے اس سے آپ اس کو پہلے آپ دیکھیے. جو حالات ہیں، جو مسائل ہیں، ابھی ہم کشمیر الیکشن کو ڈسکس کر رہے ہیں. آپ دیکھیے کہ کشمیر الیکشن میں ہونے کیا جا رہا ہے. آپ کی وزیر اعظم اس وقت بیٹھ کے وہ کس قسم کی سٹیٹمنٹس، بچکانہ سٹیٹمنٹس دے رہے ہیں. یہ ہم سب کے لیے المیہ کا وقت ہے، یہ سوچ کا ٹائم ہے کہ ہم کہاں جا رہے ہیں. بجائے یہ کہ ہم ایک دوسرے کی پارٹی پہ کیچڑ اچھالیں، آپ پالیسیز پہ بات کریں. ٹھیک ہے سر. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ کیا رزلٹ جو بھی ہیں سلمان خان صاحب، پارٹیاں تسلیم کریں گی رزلٹ؟ اوکے، پہلے میں ان کی بات کا جواب دیں. کیچڑ اچھالنا آپ نے شروع کیا. آپ کو کچھ نہیں پتا پی ایم ایل این کیسے گورن کرتی ہے، آپ کو نیشنل پالیٹکس کا کچھ نہیں پتا. آپ کی وہ پارٹی ہیں جو بھی جمعہ 8 دن ہوئے ہیں جس کو پیدا ہوئے. آپ جب تنقید کریں ان پارٹیز کے اوپر، جو پارٹی پاکستان کی سب سے بڑی پارٹی ہے، تو اس کے پیچھے کوئی تحقیق ہونا بہت ضروری ہے کہ ہمارے آپ کے پاس وہ تحقیق ہو، وہ شواہد ہوں جس کے تحت آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی دراڑیں پڑ گئی ہیں، گروپنگز ہو گئی ہیں، وہ گئے. سو پوائنٹ آف ویو ہر لیڈرشپ کے ہوتے ہیں. ود ان پارٹی دیر آر لیڈرز جن کے ایک ہر کسی کا اپنا اسٹائل ہے، ہر کسی کا پوائنٹ آف ویو ہے. اسے یہ میں مجھے کمپلیٹ کریں. وہ بات نہ کریں. سلمان خان صاحب بہت نیچے ہو رہے ہیں. کریں. لیٹ می فنش.
سو بات یہ ہے کہ ہمارا ٹاپک تھا کشمیر. ہمارا ٹاپک یہ نہیں تھا کہ کس پارٹی میں کتنی درانے پڑ چکی ہیں. اللہ کا شکر ہے یہ پارٹی کل بھی تھی, آج سے کئی سال پہلے بھی کئی لوگوں نے بڑی کوششیں کری اس میں درانے ڈالنے کی, گروپنگز کی, بہت سی چیزوں کی. اللہ کا شکر ہے آج بھی متحد ہے, کل بھی رہے گی, پرسوں بھی رہے گی, اور انشاءاللہ آنے والے الیکشن دیکھ لیں آپ کون بات کریں. ہاں ٹھیک ہے. سو بات یہ ہے جی, میں میچور اتنا نہیں ہوں لیکن پھر بھی آئی فالو رولز. اینی وے, سو انشاءاللہ تعالیٰ کل کے الیکشن میں بھی آپ کو پتہ چلے گا کہ ہماری رزلٹ کو تسلیم کیا جائے گا. سر دیکھیں, کل کی ڈیلیوری اور کل کے پورے دن گزرنے کے بعد یہ طے ہوگا کہ کیا ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں, کیا وہاں کے بھی الیکشنز کو مشکوک بنایا جاتا ہے, یا کچھ ایسے سانحات ہوتے ہیں کہ جس طرح یہاں ہوئے. آپ نے دیکھا کہ پولنگز کے جو رزلٹ تھے پورے بکسوں کے ساتھ پولنگ کا عملہ غائب تھا, ایون مور دین 2 days. میں اپنی بات کروں NA 248 میں جہاں سے میں نے الیکشن کانٹیسٹ کیا, وچ واز دی اونلی کانسٹیٹوئنسی, 1.5 دن گزرنے کے بعد بھی 8 سے 7 پولنگز کے رزلٹ RO کے دفتر میں نہیں پہنچ سکے تھے. اگر کل وہاں پہ بھی یہی ہونے والا ہے کہ وہاں پہ بھی جو وہ بیٹھ جائے گا سسٹم, اور اگر ریزلٹس ٹائم پہ نہیں پہنچیں گے تو آف کورس ہم لوگ اس چیز کو چیلنج کریں گے. لیکن اگر ہر چیز ٹائملی ہوتی ہے, کوئی انسیڈنٹ نہیں ہوتا, اور کشمیری دیکھ چکے ہیں ان کی پرفارمنس, تو کشمیری دیکھ چکے ہیں. لیکن آپ جیتے ہیں تو فیئر الیکشن, آپ ہاریں تو داندلی. دیکھیں میں نے تو یہ بات نہیں کری. بات یہ ہے کہ PTI کشمیری دیکھ رہا ہے. عمران خان اور اینڈ کمپنی نے اس سے پہلے 2018 میں کیا باتیں کی اور 2021 میں کیا ڈیلیوری ہو چکی ہے. کشمیری جانتا ہے, وہ میڈیا کو دیکھتا ہے, اور وہ ساری چیزوں میں نظر رکھے ہوئے. تو پاکستان جس طرح کی دلدل میں اس وقت پھنسا ہوا ہے, معاشی دلدل میں, اگر وہ چاہیں گے کہ وہ پارٹ آف پاکستان بھی اس معاشی دلدل میں نہ پھنسے, ڈیفینیٹلی they will never vote them, چاہے کچھ بھی کر لے. ہاں یہ ضرور ہے کہ آج سے تاریخ یہ رہی ہے کہ وہاں سے کشمیر کے اس ہمارے حصے سے ووٹ ان کو پڑا ہے جو اسلام آباد میں پارٹی ہوتی ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ان کی اتنی بہترین پرفارمنس رہی ہے, اس وقت کشمیری اپنے اس ووٹ کو ضائع نہیں ہونے دے گا, اور وہ لوگ ضرور PMLN کو کریں گے. میں غالب سروے پہ کوئی تبصرہ نہیں کروں گا, لیکن میں ضرور دیکھوں گا کہ آج آپ بھی میڈیا نے اس کو کور کیا ہے. مریم نواز صاحبہ کی آپ نے ریلیز دیکھیں, جلسے دیکھیں. میں نہیں سمجھتا اٹ از آن دا ریکارڈ کہ اتنے میسو جلسے اور نمبر آف جلسوں کی بھی اگر آپ بات کریں, کسی بھی پارٹی نے یہ ڈیمونسٹریٹ کیا ہے کہ ہم کشمیر کی ہر گلی میں پہنچیں اور وہاں پہ اتنے سارے لوگ اکٹھے ہوئے ہیں ان کی بات سننے کے لیے. تو آج بھی کشمیر میں امیدیں اگر کسی کو ہیں تو وہ PMLN سے ہے. بریک کا ٹائم ہوگا, بریک کے بعد آتے ہیں. شیخ رشید احمد صاحب نے 2 چیزیں کہی ہیں کہ میں پروٹیکٹ کرنے کے لیے تیار ہوں, جہاز بھیجنے کے لیے تیار ہوں کہ میاں صاحب واپس آئیں, اور مریم نواز صاحبہ نے اپنی جو سیاست ختم کی ہے وہ اپنی زبان کی وجہ سے سیاست ختم کی ہے. آج بڑے اہم یہ 2 بیانات تھے. بریک کے بعد آتے ہیں, ڈسکشن کو آگے بڑھاتے ہیں. بریک کا ٹائم. ویلکم بیک ناظرین. جس طرح میڈم دیکھ رہی ہیں سیاست میں جس طرح آف دا ریکارڈ بھی باتیں ہو رہی تھی, جو چیزیں اسٹیج کے پیچھے ہوتی ہیں وہ آگے نظر نہیں آتی, جو آگے ہوتی ہیں وہ پیچھے نظر نہیں آتی. سیاست کے رنگ ہیں, آپ کو پتہ ہے, اقتدار اس طرح نہیں ملتا. آپ کو کیا لگ رہا ہے آج کل بیسٹ آپشن کیا ہے اسٹیبلشمنٹ کے لیے؟ ابھی تک 3 سال کا عرصہ گزرے, ابھی بھی عمران خان ہی بیسٹ آپشن ہے ابھی تک. آپ کو لگ رہا ہے عوام کی حالت, ملک کی صورتحال آپ کے سامنے ہے؟ میر صاحب, پہلی بات تو یہ ہے کہ عوام اب تھک چکی ہے. یہ تمام جو پریکٹیکلز ہو رہے ہیں اور جو ایکسپیریمنٹس ہو رہے ہیں ان کو دیکھ کے نا یہ تھک چکی ہے. اور جس طرح کی حالت ہے, جس طرح کی بے روزگاری, مہنگائی اور جو حالات ہوئے ہیں, عوام تو میں سمجھتی ہوں کہ کہیں نظر ہی نہیں آ رہی. اور اسٹیبلشمنٹ کو بھی, اور بلکہ کل کے جو الیکشنز ہیں اس میں آپ کے چینل کے توسط سے میں یہ بات ضرور کہوں گی کہ خدارا آپ ان لوگوں کو ووٹ دیں جن کا کیریکٹر اسٹرانگ ہے. آپ ان لوگوں کو ووٹ دیں کہ جن کا آپ کو پتہ ہے کہ انہوں نے ماضی میں کام کیا ہے. ان لوگوں کو آپ ووٹ نہ دیں جنہوں نے ماضی میں بھی حکومتیں کی, حکومتوں کے مزے لوٹے اور آپ کے لیے کچھ نہیں کیا. جو آلریڈی جو آپ لوگوں نے جن کو جو ہے پہلے ووٹ دیے اور ووٹ دینے کے بعد انہوں نے آپ کے ووٹ کا صرف خون کیا اور کچھ نہیں کیا. جو آپ لوگ کہتے ہیں کہ جی ووٹ کو عزت دو, عزت کسی کو نہیں ملی. اب یہ ہے کہ کیریکٹر کو دیکھا جائے
ان لوگوں کو دیکھا جائے جنہوں نے ماضی میں کچھ ڈیلیور کیا ہے, جنہوں نے کوئی کام کیا ہے, اور اگر کل جو بھی پارٹی جیت جاتی ہے, جس طرح کی ایک ہسٹری رہی ہے کہ وہ بالکل حکومتی ہی پلڑا جو ہے بھاری رہتا ہے, جو بھی شخص وہاں جیتتا ہے خدارہ وہ ان ووٹوں کے ساتھ انصاف کرے اور کچھ ڈیلیور کر کے دکھائے, کیونکہ اب ہمارے پاس کھونے کے لیے کچھ نہیں رہا. آپ اکانومی کو دیکھ لیں, ہر چیز کو دیکھ لیں, بالکل مائنس میں چلنا شروع ہو گئی ہے. تو چیزیں جو ہیں بہتری کی طرف جائیں, اور ہمیں بھی یہاں بیٹھ کے ہم بجائے کہ کرٹیسائز کریں, ہم بھی کوئی اچھی بات کریں کہ جی چلو باقی گورنمنٹ تو چھوڑیں, لیکن کشمیر میں جو گورنمنٹ بنی وہ بہت اچھی بن گئی, ان لوگوں نے کچھ ڈیلیور کر دیا. تو میری یہ خواہش ہے کہ, اور میں دعا بھی کرتی ہوں کہ ایسا ہی ہو. سر دعا بھی کر رہے ہیں ایسی ہو, جو بھی آئے بہتر حکمرانی ہو اس ملک کے اندر. آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ تسلیم کیا جائے گا رزلٹ؟ جس طرح آج بلاول صاحب نے کہا کہ دونوں کے اوپر لگایا الزام, آپ کے اوپر بھی, پی ٹی آئی کے اوپر بھی الزام. اس سے پہلے آؤں کہ شیخ رشید احمد صاحب نے دو چیزیں کہی کہ مریم نواز صاحبہ نے اپنی سیاست اپنی زبان کی وجہ سے ختم کی. میاں صاحب کو میں فل پروف سیکیورٹی دوں گا, چارٹرڈ بھی بھیج رہا ہوں, واپس آ جائیں, ان کو کچھ بھی نہیں ہوگا, کہ سیاست کریں. کیا کہیں گے سر؟ دیکھیں شیخ رشید صاحب کو جو ٹریک ریکارڈ ہے نا, وہ یہ ہے کہ وہ چیلنج کرتے ہیں, اس کے بعد کسی کی موٹر سائیکل پکڑ کے پیچھے بیٹھ کے فرار ہو جاتے ہیں. تو شیخ رشید صاحب کے کہنے سے ہم نے اپنے لیڈر کو کسی خطرے میں نہیں ڈالنا. باقی اس سے پہلے جو بات میڈم کہہ رہی تھی کہ ووٹ اس کو دیں جنہوں نے پہلے ماضی میں حکومتیں کی ہیں, ان کو نہ دیں, انہوں نے کچھ ڈیلیور نہیں کیا, اچھے لوگوں کو دیکھیں. یہی تو بیانیہ تھا جو 18 میں لوگ بیچارے دھوکہ کھا گئے, اور انہوں نے ایک ایل لکھے ہوئے ڈرائیور کو ووٹ دے دیا, لرنرز لائسنس والے کو. آج دیکھیں ملک کی گاڑی کو اس نے تباہ کر دیا. خدارہ لوگوں کو غلط مشورے دینا چھوڑ دیں. پھر آپ کی طرف آ جاؤں گا, پھر آپ کو ٹائم دے دیں. جتنے بھی لوگ پھر آپ کی طرف آ جاؤں گا, جتنے بھی پارٹیز اس وقت گھوم رہی ہیں نا, جو حکومت کرنا سیکھنا چاہتے ہیں, خدارہ چھوڑیں اس کو. میں پھر آپ کی طرف آ جاؤں گا. لرنر ڈرائیور جو ہے پھر میں آپ کی طرف آ جاؤں گا, پھر میں آپ کی طرف آ جاؤں گا. اپنی بات کیجئے. ہاں پھر میں عجیب, آپ بھی ہماری بات کر ہی رہی تھی تو اس لیے ضروری ہے کہ ہم میں نے تو آپ کے نام میں. بات سری یہ ہے کہ جو یہ لرنرز ڈرائیور ہے نا جی, یہ جو گھوم رہے ہیں, خدارہ ہمارے ملک کی جان چھوڑ دیں. ہمارا بڑا بدحال ملک ہے, آپ کو سکھانے کے چکر میں حکومت کرنا پہلے ہی ہم 3 سال میں عمران خان نے تباہ کر دیا ہے. جو معیشت 6% پہ تھی مائنس میں چلی گئی ہے. اب وہ پتہ نہیں روز ہر ہفتے ہم آدھا سب چینج کر دیتے ہیں, لیکن اس وقت بھی کسی کو جابز نہیں مل رہی ہیں, معیشت کی حالت بہترین ہے. سو اس وقت یہ حالات ہیں. رہ گیا سوال کل کے الیکشن میں. دیکھیں بات یہ ہے, میں کسی نے کیا کہا پہ کامنٹ نہیں کروں گا. بات یہ ہے کہ اگر پچھلے 10 سالوں کا ٹریک ریکارڈ دیکھ لیں, 2008 سے اور 13 تک کا, 13 سے 18 تک کا, اس وقت دیکھ لیں 2 پولیٹیکل گورنمنٹس آئی ہیں جنہوں نے اپنا ٹینیور بڑی مشکل میں پورا کیا ہے. ایک پرائم منسٹر شہید کروا کے, اس کے بعد بھی جو ریزلٹس ہیں پی ایم ایل این کے اگر ادھر ہیں تو باقی کسی کے ادھر ہیں. سو جو لوگ وہاں پہ اخبار صرف پڑھ لیتے ہیں, ان کو اتنی بھی نالج ہے, وہ کوئی معاشیات کے ماہر نہیں ہے لیکن اخبار پڑھ لیتے ہیں, ان کو یہ پتا ہے کہ 2013 سے اور 17 کے درمیان پاکستان میں جو ترقی ہوئی ہے ہر شعبے میں, چاہے انرجی ہو, تعلیم ہو, چاہے معیشت. ایک سوال, تو وہ ان کو کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے سر. بٹ آج جو بات ہوئی ہے میں اس پہ صرف کامنٹ کروں گا. جو آج پریس کانفرنس ہوئی ہے وہ سر پاکستان جب سے بنا ہے تب سے یہی وتیرہ ہے کہ آپ جو جیتنے والا ہو نا الیکشن, یا تو اس کو غدار کہہ دیں یا اس کو ناموس رسالت کا مرتکب کر دیں کہ یہ جی اس نے کوئی نہ کوئی گڑبڑ کی ہے. یہ میاں صاحب ٹھیک نہیں. مریم نواز صاحب آج جو پریس کانفرنس میں بات ہوئی ہے, جو انہوں نے میاں صاحب کے لیے بات کی ہے, وہ کیا بات ہے؟ وہ یہی ہے کہ جی وہ غدار ہیں, وہ جی ان سے مل گئے ہیں. تو یہ وہی ہے. تو لوگ اب اس غدار کے اسناد میں, غداری کے جو اسناد یہاں پہ بانٹی جا رہی ہوتی ہیں, اور خدا نخواستہ مسلمان صحیح نہ ہونے کی سند دی جا رہی ہے یا صحیح ہونے کی سند دی جا رہی ہوتی ہے, لوگ اب ان چکروں میں نہیں آئیں گے. مریم صاحبہ نے کہا تھا کہ میاں صاحب کی زندگی کی گارنٹی دی جائے تو میں اس کو کہوں گی پہلی فلائٹ لے کر واپس آ جائیں. ایک چیز نا, ان کی زندگی کو خطرہ ہے, وہ اسی وجہ سے نہیں. دوسری چیز آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ بیمار ہیں. دیکھیں نا, 2 چیزیں نا, ان کو خطرہ ہے تبھی نہیں آ رہے نا. دیکھیں 2 خطرے ہیں نا. ایک خطرہ ہے میڈیکل,
اور آپ کو پتہ ہے کہ پچھلی جو رپورٹس ہیں ان کی رپورٹ آپ کو پتہ ہے اٹیک کی رپورٹ کتنے گھنٹوں کے بعد دی گئی تھی؟ آپ کو پتہ ہے جان کو خطرہ ہے نا سر، سیکیورٹی کا مسئلہ ہے نا، وہ الگ مسئلہ ہے، وہ ایک الگ مسئلہ ہے. کریم میں ایک فلائٹ سے لے کر آ جاؤں گی واپس. دیکھیں وہ دونوں نہیں پرووائڈڈ یہ چیز ہم نے اس کے بعد انہوں نے بھی اس چیز کو ایکسپلین کیا ہے کہ اگر ڈاکٹرز ان کو گو ہیڈ دیتے ہیں پاکستانی ایمبیسی وہاں پہ یو کے میں خطرہ کس سے سر؟ خطرہ کس سے؟ نہ جو وہ کہہ رہی ہیں ان کی زندگی کا تو خطرہ دونوں ہے نا. یہ خطرہ ہے خدا نہ خواستہ یہاں ٹریٹمنٹ ٹھیک نہیں دیا. ٹھیک آپ جواب سرکاری اسپتال میں لٹا دیا گیا. ٹھیک ہے میں آ گیا. ہمیں تو 24 گھنٹے تک یہ نہیں بتایا گیا کہ جناب یہ ان کی ٹیسٹ رپورٹ آخری جاؤ. ہاں اب میرے بھائی تسلی سے یہ بات سنیں، میاں صاحب کو اللہ میاں صحت دے اور ہماری دعائیں ہیں کہ وہ صحت یاب ہو کر پاکستان واپس آئیں. لیکن ایک چیز بڑی اہم ہے جو میں یہ بات کہنے جا رہی ہوں کہ آپ نے اتنے عرصہ آپ نے حکومت کی، آپ 12 دفعہ وزیر اعظم رہے، آپ نے ایک بھی ہاسپٹل ایسا نہیں بنایا جہاں آپ اپنی ٹریٹمنٹ کرا سکیں. آج آپ یو کے میں جا کے ٹریٹمنٹ کرا رہے ہیں، نہایت افسوس کی بات ہے. آج جو بھی ہو رہا ہے آپ اتنی تو ڈیلیور کر جاتے کہ آج یہاں آپ اپنی ٹریٹمنٹ کرا سکیں. بڑی مہربانی. پولیٹیکل ڈاکٹرز ہیں جی ہمارے یہاں، ہمارے ڈاکٹرز پولیٹیکل ہیں. بڑی مہربانی. وزیر صحت ہے نا، بڑی مہربانی. سیاست کی ہوئی ہوتی ہے، میڈیکل ریکارڈز کو بھی منور کیا جا رہا ہوتا ہے. بڑی مہربانی. اسی کے ساتھ دیجیے اجازت. اللہ حافظ.